अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह निसा आयत 131। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द वलक़द वस्सैनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह व इन तकफ़ुरू फ़इन्न लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व कान अल्लाहु गनिय्यन हमीदा। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है। और अलबत्ता तहकीक वसीयत की हमने उन लोगों को जो दिए गए किताब तुमसे पहले, और ख़ुद तुम्हें भी ये कि डरो तुम अल्लाह से, और अगर कुफ्र करोगे तुम तो तहकीक अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और है अल्लाह बेपरवाह काबिल तारीफ़। वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है, और काफ़ी है अल्लाह कारसाज। एक और तर्जुमा देखिए। जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है। तुमसे पहले जिन लोगों को किताब दी गई थी उन्हें हमने ताकीदी हुक्म दिया था, और तुम्हारे लिए भी यही हुक्म है कि अल्लाह से डरते रहो, और अगर तुम कुफ्र करोगे तो समझ लो कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है वो तो अल्लाह ही का है, और वो बड़ा बेनियाज और हम्द के लायक है। हाँ, जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है, और हर काम में अल्लाह का कारसाज होना ही काफ़ी है। सुभान अल्लाह। जैसे कि पीछे हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात की बात चल रही थी, और हस्बैंड को कहा गया था कि बीवी के साथ तुम ये मामला ना करो कि उसको अधर लटकता हुआ छोड़ दो, यानी मुअल्लक। और दोनों के लिए अल्लाह ताला कोई ना कोई इस्लाह की या बेहतरी की सूरत निकाल ले आएगा। अगर तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कुछ हुकूक की कमी बेशी पर एक दूसरे से राज़ी हो जाओ, तो कुछ ना कुछ उसमें से खैर ही निकलेगी। और सुलह ही की बात की गई थी। अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे कि जो कुछ ज़मीन और आसमान में है सब अल्लाह का है, और अल्लाह ताला बेनियाज भी है। सुभान अल्लाह। ये उसकी सिफत है कि वो गनियन हमीदा है। यानी इस दुनिया, इस कायनात में जो कुछ भी आसमान से लेकर ज़मीन तक या कायनात में जो कुछ हो रहा है सब अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है, और जो कुछ भी पैदा किया गया है ये सब अल्लाह ताला ही की तख्लीक है। यानी अल्लाह ताला की बेनियाज़ी का ये आलम है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले पिछले इंसान और जिन और इंस सब के सब सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी आदमी के दिल की तरह हो जाएं तो उससे मेरी सल्तनत में कुछ इजाफ़ा ना होगा, और अगर तुम्हारे अगले पिछले इंसान और इन सब के सब फाजिर आदमी के दिल की तरह हो जाएं तो भी उससे मेरी सल्तनत में कुछ कमी वाक़ई ना होगी। और ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले और पिछले इंसान और जिन सब के सब एक मैदान में खड़े होकर मुझसे मांगे और मैं हर एक को उसकी मतलूबा चीज़ दे दूँ, यानी जो कुछ वो मांगता है, तो मेरे पास जो कुछ है उसमें कोई कमी ना आएगी मगर इतनी जितनी सुई को समंदर में डुबोने से आती है। सुभान अल्लाह। सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला। इस हदीस से बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये 2 आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 3 दफ़ा ये बात इरशाद फरमाई है कि लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह के लिए है। ये अल्लाह ही ने उसको पैदा किया है। आप तसव्वुर करें कि हमारा वो रब किस शान का मालिक होगा, उसकी कुदरत कामिला कैसी है कि हम उसका तसव्वुर कर ही नहीं सकते। चाहें तो भी हम सोच नहीं सकते, ना तसव्वुर कर सकते हैं। वो रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम, वो रब, वो अर्रहमान अर्रहीम, इतना सब कुछ पैदा करने के बावजूद भी उसका रहम हर एक पर जारी और सारी है। चाहे वो काफिर हो, मुशरिक हो, हर एक के लिए यकसा है। हाँ, लेकिन क़यामत के दिन के लिए सिर्फ मोमिनों के लिए होगा रहम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन 2 आयत में क्यों ये बात इरशाद फरमाई है कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह ताला का है। यानी अगर तुम अल्लाह ताला की शरीयत, उसके अहकाम की ख़िलाफ़ वर्जी करोगे, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का मामला हो, चाहे वो
عدل و انصاف کا معاملہ ہو، چاہے وہ لین دین ہو، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے تمہارا بزنس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو شرعی احکام اور قوانین نازل کیے ہیں اس میں سراسر انسان کا فائدہ اور بھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی سارے قوانین بنائے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کی شریعت سے کہاں فرار اختیار کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین تمہارے لیے بنائے ہیں اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اسی کی پیروی کر کے تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اور کیا تم اللہ تعالیٰ سے چھوٹ کر یا بچ کر کہیں بھاگ سکتے ہو؟ جبکہ زمین اور آسمان تو سب اسی کا ہے، اسی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے ہر جگہ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ بات ارشاد فرمائی، اس کا بھی کچھ ریزن ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ بار بار یہ جملہ کیوں دہرایا گیا، اس کی کیا حکمت کار فرما ہے۔ تو اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں، جو شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، وہ انسانوں کے بھلائی پر ہی دراصل ڈیپینڈ ہے، یعنی اس میں انسانوں کی بھلائی ہے۔ پہلی بار یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی وسعت، اس کی کشائش بیان کرنے کے لیے بیان ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کیونکہ آسمان اور زمین سب اسی کی ملکیت ہے۔ اگر کسی ہسبینڈ وائف میں کوئی حالت ناسازگار ہوں گے، یا ان کی جدائی ہو گئی ہے، یا دونوں کی حالت صحیح نہیں ہو رہے ہیں، اور کچھ یہ تنگی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس سارا کنٹرول ہے، اسباب اور وسائل پر اس کا سارا اختیار ہے۔ تو یہاں یعنی پہلے اس میں یہ ہسبینڈ وائف کے لیے ہوا ہے کہ اپنی کشائش اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ بھلائی کی صورت پیدا کر دے گا، کچھ بہتری کر دے گا۔ اور دوسری بار یہ جملہ اس وجہ سے آیا ہے کہ یہ اللہ کی خاص مہربانی اور فضل ہے کہ اس نے تم پر شریعت نازل کر یعنی یہ چاہے طلاق کے قوانین ہو، چاہے نکاح کے قوانین ہو، چاہے دودھ پلانے کا معاملہ ہو، یا پھر بیوہ کی عدت ہو، یا جتنے بھی شرعی احکام ہیں، یا جتنے حدود ہیں، چاہے چوری کی سزا ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا ہے اپنی شریعت، اور حدیث کے ذریعے سے جو شریعت ہم پر نافذ ہوتی ہے، دونوں ملا کر قانون بنتا ہے نا، قرآن اور حدیث مل کر۔ تو یہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کیے ہیں، ان احکام پر عمل کرنے اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے ہی میں تمہاری نجات ہے، یہ تمہارا دینی اور دنیاوی فائدہ ہے۔ جب تمہارا فائدہ ہوتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ نے وہ احکام کو تمہارے لیے نازل کیا ہے، اور جن کاموں میں تمہارے لیے نقصان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کو تمہارے لیے منع کر دیا ہے، یعنی جو حلال اور حرام کی حدود ہمیں بتائی گئی ہیں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی بڑائی نہیں ہو جاتی، وہ تو الحمدللہ جو ہے وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ویسی ہے جیسے اس نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام پر عمل نہ کر کے تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کچھ بگاڑ نہیں لوگے، کچھ کمی نہیں واقع ہوگی، اس سے نقصان تمہارا اپنا ہے۔ آج آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کیوں شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، کیوں شریعت کو یا حدود کو نافذ کرنے سے کتراتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، ہزار قسم کے اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ غیر مسلم تو کرتے ہی ہیں، لیکن مسلمان بھی خود اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے اسلام میں، ویسا کیوں ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا، آج کے دور کے تقاضے الگ ہیں، آج کے دور کے لحاظ سے ہم قرآن پر نہیں چلتے، نعوذ باللہ نہیں چل سکتے، نعوذ باللہ۔ تو یہ چیز یہ اصل میں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی شریعت یا اس کے قانون کے ساتھ بغاوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ زمین اور آسمان تو اللہ تعالیٰ کے لیے، تم کہاں جاؤ گے بھاگ کر؟ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے فرار اختیار کر کے تم کہاں جاؤ گے؟ لوٹنا تو تم کو ہماری طرف ہے۔ اس لیے بار بار وصیت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے تم اس کی حکمتوں کو سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو مذاق مت بنا لو۔ جیسے کہ پہلے زمانے میں رواج تھا کہ ایک مرد اپنی بیوی کو کئی طلاقیں دیتا تھا، اور جب دل چاہتا اسے رجوع کر لیتا تھا، لیکن اسلام نے اس پر پابندی لگائی۔ آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، کئی تقریباً ہر ہفتے 2 یا 3 سوالات طلاق سے ریلیٹڈ آتے ہیں کہ ہسبینڈ ہمارے جب دل چاہتا طلاق ہے تو بول دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں میں نے مذاق میں کہا تھا، یا میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، میرا مقصد نہیں تھا کہنے کا، میری نیت نہیں تھی، اور پھر دونوں ساتھ میں گزارا کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو کھیل اور تماشا بنانا ہو گیا۔ اگر تمہاری نہیں نبھ رہی ہے اور تم پہلے کوشش کرو، صلح کر کے دیکھو، نہیں نبھ رہی تو پھر کیا کرو، خیریت سے دونوں جدا ہو جائیں اپنے اپنے طور پر، اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے کوئی راہ نکال دے گا۔ لیکن ہمارے یہاں پر اس کو صحیح نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے۔ تو یہ دن رات طلاق دینا اور رجوع کر لینا یہ کوئی
یعنی انسان کو اس کی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے ساتھ یا حدود کے ساتھ اس طرح کا مذاق کرے، استہزاء کرے یا اس کی تذلیل کرے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب کچھ جو بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اسی لیے جو پہلے اس میں کہا گیا کہ ہم نے وصیت کی انسان کو اور خصوصاً اہل کتاب کو تم سے پہلے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی انہیں ہم نے تاکیدی حکم دیا تھا، اور تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اور اگر تم کفر کرو گے یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت کا انکار کرو گے تو جو کچھ زمین اور آسمان میں وہ تو اللہ ہی کا ہے، اور وہ بڑا بے نیاز ہے، غنی حمیدہ. تو اللہ سے ڈرتے رہو یعنی تقوی اختیار کرو. اور تقوی کن معنوں میں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو فالو کرتے رہو. تو تقوی کی وصیت کی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اور یہاں تقوی کی وصیت اس لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کو پورا کیا جائے، جو اللہ تعالیٰ نے شریعت ہمارے لیے نازل کی اس شریعت کو نافذ کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے. اور وصیت تاکیدی حکم کو کہتے ہیں. تو یہاں پر تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے، اور جو یہ نہیں کرے گا پھر اس کے لیے وعید ہے. یعنی اگر تم اس سے منہ موڑتے ہو، اگر تم تقوی چھوڑ کر کفر اختیار کرتے ہو یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو یا پھر اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مذاق اڑاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر تمہارے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں رکھا، پھر تمہیں نقصان ہی پہنچے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو تم اگر سارے کے سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ تمہارا اپنا فائدہ ہے. لیکن اگر تم کفر کرتے ہو تو پھر تم کو سزا بھی ویسے ہی ملے گی. تو اس لیے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور وہ مالک ہے، مالک کائنات ہے. جو کچھ اس کی رحمت کے خزانوں سے صادر ہوتا ہے وہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے خزانے دن رات بھی خرچ ہوتے رہیں گے تب بھی ختم نہیں ہوں گے. اگر زمین و آسمان کے رہنے والے اول سے لے کر آخر تک تمام لوگ اپنی اپنی آرزوؤں کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اس کی ملکیت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. سبحان اللہ. آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے خزانے ہیں. وہ بخشنے والا ہے، وہ بزرگی کا مالک ہے. وہ اپنے کلام سے عطا کرتا ہے اور اپنے کلام سے عذاب دیتا ہے. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اس کی تمام تر بے نیازی یہ ہے کہ وہ کامل اوصاف کا مالک ہے، تمام صفات سے آراستہ ہے، اس کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا کچھ دے رہا ہے اپنے بندوں کو کہ یہ اس کا یعنی کمال بے نیازی ہے کہ وہ اس قدر دے رہا ہے اپنے بندوں کو. اور بندے محتاج ہیں اور وہ غنی ہیں. ہم سب محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے. آپ دیکھیں کہ ہم تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایون بچوں کو بھی اتنا نہیں دے سکتے جتنا کہ ہمارے پاس ہوتا بھی ہے. ہم اس میں بھی کمی کر جاتے ہیں. نہیں، انسان کی سوچ اتنی تھوڑ دلی سی ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے نیاز ہے اور غنی ہے. یعنی جو چاہے دے لیکن اس کے خزانوں میں کمی واقع نہیں ہوگی. اور ہم تو اتنے تھوڑ دلے ہیں کہ ہم ذرا سا دے کر لوگوں پر احسان جتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ احسان بھی نہیں جتاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کمال ہے کہ وہ بے نیاز ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے. اقتدار میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس کا مددگار ہے. اور اپنے اقتدار کو چلانے کے لیے جو تدبیر ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تدبیر ہے. کسی کا کوئی اس میں مشورہ شامل نہیں ہے. اکیلا واحد احد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کائنات کی تدبیر فرما رہا ہے. تو یہ اس کا کامل غنی اور اس کی بے نیازی ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے دنیا میں، چاہے وہ اوپر ہو رہا ہو آسمان کے اوپر، چاہے وہ زمین پر ہو رہا ہو، سب اس کی مرضی سے ہوتا ہے. سب اس کے محتاج ہیں. اپنی چھوٹی بڑی حاجتوں کے لیے اسی سے سوال کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سوال کو پورا کرتا ہے. ان کو مال عطا کرتا ہے، اپنے لطف و کرم سے جو کچھ چاہے اس طرح سے نوازتا ہے یا ہدایت دیتا ہے. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا اسم ہے اسماء حسنہ میں شمار ہوتا ہے حمید. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر قسم کے حمد و ثنا، محبت اور اکرام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا مستحق ہے اور وہ صفات حمد سے متصف ہے، چاہے وہ جمال ہو یا جلال کی صفات ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے وہ ہر حال میں محمود ہے. یعنی ان دو اسماء کے حساب سے الغنی الحمید، یعنی یہاں ایک ساتھ آیا ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات ہے. یقیناً وہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے. اسے کمال بے نیازی بھی حاصل ہے اور کمال حمد بھی،
اور ان دونوں کے حسن امتزاج کا کمال بھی۔ پھر اس نے فرمایا کہ زمین اور آسمان میں اقتدار اسی کا ہے۔ تو بہرحال پہلی دفعہ تو اس لیے آیا کہ ہسبینڈ وائف نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں تو اس میں کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بھلائی ہے، اور پھر شریعت کو نافذ کرنے کا حکم دے کہ اسی میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں فائدے ہیں۔ اور تیسری بار اس جملے کو دہرایا گیا تو مسلمانوں کے آگے کی حالت کے لیے کہا گیا کہ اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کے کاموں کا انحصار تمہیں پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس پوری قدرت ہے کہ وہ کوئی اور قوم کو آگے لے آئے۔ اگر تم یہ کام نہ کر سکو، شریعت کو نافذ نہ کر سکو، تو وہ کسی اور قوم کو لے کر آئے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ کیا، یہود کے ساتھ کیا کہ یہود کو ہٹا کر مسلمانوں کو لے آیا، یا پہلے یہود کو ہٹا کر عیسائیوں کو لایا گیا، اس کے بعد دونوں کو ہٹا کر مسلمانوں کو لایا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو تو اپنے دین کو سربلند کرنا ہے، لہٰذا جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے اس مشن کو جاری رکھنے کے قابل ہوں گے یا اس کو جاری رکھ سکیں گے، انہی کو اللہ تعالیٰ آگے لے آئے گا۔ لہٰذا تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ تم اسی کے فرما بردار بن کر رہو۔ سبحان اللہ، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہو، اسی کی تعریف کے گن گاؤ، اسی کی فرما برداری کرو اور اس کی شریعت کو نافذ کرنے والے بنو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَإِنَّ اللَّهَ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اگر چاہے وہ تو لے جائے تمہیں اے لوگو، اور لے آئے دوسروں کو، اور ہے اللہ اوپر اس کے خوب قدرت رکھنے والا۔ جو کوئی ارادہ کرتا ہے ثواب دنیا کا تو اللہ کے ہاں ثواب ہے دنیا کا اور آخرت کا ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ لوگوں، اگر اللہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ دوسرے لوگ لا سکتا ہے، اور اللہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ کے ہاں تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بھی، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی تمہیں ہٹا کر وہ کسی دوسری قوم کو لے آئے، جیسے اس نے پہلے یہود و نصارہ کو ہٹایا اور تمہیں لے آیا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے اس مشن کو جاری نہیں رکھ سکو گے یا تم اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو لے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کی پوری قدرت حاصل ہے، وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ زمانے کے عروج و زوال اگر دیکھتے آئیں گے، قوموں کے عروج و زوال اگر آپ دیکھتے آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن کا ساتھ دیا، کن کو عروج بخشا اور کن کو زوال بخشا، اور آج زوال کی کیا وجوہات ہیں۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے دشمنوں سے بھی کام لے لے، جیسے کہ تاتاریوں نے جب مسلمانوں پر حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے جو مفکرین ہیں وہ سوچتے تھے کہ کیسے ہوگا، یعنی اس قدر انہوں نے نقصان پہنچایا تھا مسلم امہ کو، یعنی دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، ہر طرح سے، کہ ایسے لگتا تھا کہ گویا کہ وہاں پر دوبارہ اسلام پتہ نہیں کیسے زندہ ہوگا، ان جگہوں پر جہاں انہوں نے فساد پھیلایا تھا، شہر کے شہر لوٹ لیے، لاشوں کا ایسا سمجھے کارپیٹ جیسے بچھا دیا گیا تھا، اور دریا کے دریا مسلمانوں کے خون یا ان کے انگ سے سیاہ اور سرخ ہو گئے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے انہی کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا کیے جو اسلام کے پاسبان بن گئے، جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، اسلام قبول کیا اور اسلام کے لیے بہت سارے معرکے سر انجام دیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر دکھائے، اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین تو نازل کیا عرب کے صحرا میں، مکہ اور آس پاس کے علاقے میں، لیکن کیسے وہ پھیلتا چلا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے دوسری اقوام سے بھی کام لیا، ایرانی، عراق سے جو تعلق رکھتے تھے لوگ، جو ایران کا علاقہ تھا، جتنے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو چنا۔ پھر اس کے علاوہ دوسری اقوام، یعنی یہی جو آس پاس کی تاتاری قوم جو تھی، جیسے آس پاس کا علاقہ ہے جو چائنا کے پاس کا اور ادھر کا جو علاقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہیں سے کیسے لوگ اٹھائے اور کیسے پھر اسلام الحمدللہ اور آس پاس پھیلتا چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو اٹھا لے گا اگر تم یہ کام نہ کرو گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کسی دوسری قوم کو لا سکتا ہے، دوسرے لوگوں کو لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر پوری قدرت حاصل ہے۔ ہاں، جو کوئی دنیا کا ارادہ کر کے کام کرتا ہے تو اس کو دنیا کا بدلہ ہی ملے گا، لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کی نیت کر کے کام کرتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ دونوں میں عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ ہم نیت یہ رکھیں کہ ہم کو اجر آخرت میں ملے، تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی ہمارے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔
تو اب یہ تو انسان کا ظرف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ تو دونوں دینے پر قادر ہے، لیکن یہ انسان کی تنگ نظری ہے کہ وہ صرف دنیا ہی کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور دنیا ہی کے فائدے چاہتا ہے، یہ دنیا ہی میں مست مگن ہو جاتا ہے. تو جو آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں کا اجر و ثواب دے گا اور دونوں میں بھلائی اس کے لیے لکھ دے گا. تو عقل مند وہی ہے جو اعلیٰ ظرفی سے کام لے اور اپنی توجہ آخرت پر مرکوز رکھے. آپ دیکھیں صحابہ کرام انہوں نے کتنا عقل مندی کا فیصلہ کیا تھا. ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں. وہ جانتے تھے کہ دنیا صرف تھوڑے دن کی ہے، اسی لیے وہ کبھی اس کو آگے بڑھ کر لپک کر نہیں لیتے تھے، بلکہ اس سے وہ استغنا برتتے تھے، بے پرواہی برتتے تھے. دنیا ان کے سامنے کئی دفعہ کئی رنگ بدل کر آئی، لیکن انہوں نے کبھی اس کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہیں کیا یا آخرت کو فراموش نہیں کیا، بلکہ وہ دنیا کو دنیا کو ترک کرنا ان کے لیے زیادہ آسان تھا. ان کی نظر آخرت پر تھی اصل میں. اور آج ہمارے لیے دنیا کو ترک کرنا بہت ہی مشکل ہے. ہم اتنا زیادہ گھرے ہوئے ہیں دنیا کی ٹیمپٹیشن میں. آپ دیکھیں کہ ہر طرف اگر آج ہم دیکھتے ہیں اپنے اطراف میں تو اتنی زیادہ کشش ہے دنیا کے بہت ساری چیزوں میں، کاموں میں یا جھمیلوں میں. صرف شادی بیاہ کی تقریبات کو آپ دیکھ لیجئے، پھر دن بدن جو چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. جیسے کہ ابھی حال ہی میں دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ پہلے ہندوستان میں جب شادیاں ہوتی تھیں، یا میجورٹی کا حال میں کہہ رہی ہوں، میں سب کا نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن اکثریت کا حال یہ تھا کہ بہت ہی سادگی سے ہوتی تھی. کبھی ایسے دیکھا نہیں گیا کہ وہ چھت بنائی گئی پھولوں کی اور پھر اس کے نیچے سے دلہن کو گزارا جا رہا ہے، یا ایک اسٹیج بنایا گیا پھولوں کا اور اس میں اس قدر پیسہ لگایا گیا. ظاہر سی بات ہے جو فریش پھول ہے اس میں کتنا پیسہ لگتا ہے، اور وہ فریش پھول آخر کار دیکھیں کہ وہ ڈسٹ بن کی ہی نظر ہوتے ہیں. اب اگر ایسے ہی کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتے کہ تم بالکل ہی دنیا میں زندگی ہی نہ گزارو یا کچھ دنیا کی خوشیوں کو حاصل ہی نہ کرو، ایسا نہیں ہے. آپ آرٹیفیشل کچھ ایسے پھول استعمال کر لیں جو ایک نہیں بلکہ سال ہر سال تک چلتے رہیں گے اور سارے لوگ اس کو استعمال کر لیں گے، دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا رہے گا. تو وہ جو فریش پھول سے اتنا بڑا اسٹیج سجایا گیا کہ بس اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر ہیں. پر میں وہی سوچ رہی تھی کہ کتنے مہنگے وہ پھول آئے ہوں گے اور دوسرے دن وہ سارے کے سارے پھول ڈسٹ بن کی نظر ہوئے ہوں گے. تو انہیں ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. دنیا اتنا ٹیمپٹ کر رہی ہے ہم کو کہ دھیرے دھیرے نئے شادی بیاہ کے رسم و رواج ہمارے یہاں پر جنم لے رہے ہیں. جیسے پہلے سادگی سے ہوتی تھی شادیاں، اتنی ہی چیزیں اس میں اب ایکسٹرا کی شامل کر دی جا رہی ہیں اور شادی کو اور مزید مشکل بنا دیا گیا ہے. تو آپ یہ سب دیکھیں کہ اگر کوئی صرف دنیا چاہتا ہے اور اس کی نظر آخرت پر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو وہ نافذ بھی نہیں کرنا چاہتا، تو آپ بتائیے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کے غصے کا مستحق ہو رہا ہے، غضب کا مستحق ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ سب باتیں سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی کہ کہاں سے دنیا ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے، کہاں سے دنیا ہمیں ٹیمپٹ کرتی ہے، اور یہ دنیا کی وجہ سے ہم کہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ہم کو اس پر نظر رکھنی ہے، کیونکہ آج جہاں ہم جی رہے ہیں یہ سادگی والی دنیا نہیں رہی. یا تو برانڈ کا زمانہ ہے یا پھر فضول خرچی، بلا سوچے سمجھے خرچ کرنا. تو ایسے وقت میں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بے وقوفی ہے، یہ تو نادان لوگ ہیں، یہ پتہ نہیں کس دنیا میں جی رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ باتیں کہی جاتی ہیں. تو ایسے وقت میں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، ایسے وقت میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حدود پر قائم رکھنا، شریعت کا نفاذ کرنا، یہ وہی لوگ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ثواب ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جگہ عطا کرے گا. کتنی بڑی بات ہے. آپ سوچیں کہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ دے گا اور آخرت کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، وہ غنی حمید ہے، اور وہ قدرت کاملہ اس کی یہ ہے کہ وہ اپنی جو کچھ بھی اس کو کرنا ہے وہ نافذ کر کے رہتا ہے، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے. اگر وہ چاہے تو تم کو ہٹا دے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے علاوہ اور لوگوں کو لے آئے گا. وہ تم سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ اطاعت کرنے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور آج اگر وہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے تو ایکچولی اس کو یہ نہ سمجھو کہ وہ تم سے حساب نہیں لے گا، وہ ضرور حساب لے گا. تو بہرحال یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جس کسی نے اس دنیا دنی کے فائدے حاصل کرنے چاہے
اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا، دنیا بھی دے دے گا، لیکن پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور یہ ایکچولی بہت ہی تھوڑی دلی سوچ ہے انسان کی کہ وہ صرف دنیا کو ہی مانگے، اس کو اپنی آخرت پر نظر رکھنی چاہیے۔ جو آخرت کا ارادہ نہیں رکھتا، بس اس کی نظر سمجھے کوتاہ ہے، وہ نادان ہے، اور دنیا کا ثواب تو اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، یعنی پہلے سے لکھا جا چکا ہے آپ کی تقدیر کے لیے، تو لہٰذا وہ تو آپ کو مل کر ہی رہے گا، تو کیوں نہ آخرت کے لیے کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے۔ اگر دنیا اور آخرت دونوں مانگی جائے تو وہ دونوں بھی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، کیونکہ جو اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی رکھ دے گا۔ اور انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محتاج ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ انسان کو یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں نے کمایا ہے، جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے، یہ میری اپنی خود کی ذاتی قابلیت کی بنا پر ہے۔ ہم کو ہر حال میں اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ ہم محتاج ہیں اور وہ غنی ہے۔ عطا کرنا اس کا کام ہے، اور محروم کرنا بھی اسی کی حکمت کا تقاضا ہے، کہ اگر بعض وقت اگر وہ کسی کو نہیں دیتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ضرور کوئی نہ کوئی حکمت شامل ہوتی ہے، انسان کا ہی فائدہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جاؤ تم قائم رہنے والے انصاف پر، گواہی دینے والے اللہ کے لیے، اگرچہ ہو وہ خلاف تمہاری اپنی جانوں کے یا والدین کے یا قرابت داروں کے۔ اگر ہو وہ شخص مالدار یا فقیر، پس اللہ زیادہ حقدار ہے بنسبت ان دونوں کے، پس نہ پیروی کرو تم خواہش کی کہ گریز کرو تم انصاف کرنے سے، اور اگر موڑو تم زبان کو یا اعراض کرو تم، پس تحقیق اللہ ہے ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو خبردار۔ اے ایمان والو، اللہ کی خاطر انصاف پر قائم رہتے ہوئے گواہی دیا کرو، خواہ گواہی تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی پڑے۔ اگر کوئی فریق دولت مند ہے یا فقیر ہے، بہر صورت اللہ ہی ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر عدل کی بات کو چھوڑو نہیں، اور اگر گول مول سی بات کرو یا سچی بات کہنے سے کترا جاؤ تو جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر انصاف کی گواہی کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ وہ انصاف پر قائم رہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بن جائیں۔ یہاں جو قوام کا لفظ آئے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اپنے تمام معاملات میں عدل پر قائم رہو۔ قسط سے مطلب کس سے مراد یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں عدل و انصاف سے کام لو، یعنی بس اللہ تعالیٰ کے حقوق یہ ہے کہ یا اس میں انصاف یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں صرف کیا جائے۔ اور حقوق العباد میں عدل اور انصاف یہ ہے کہ بندوں کے تمام حقوق ادا کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کیے ہیں، اور جس طرح ہمارے ذمہ واجب ہے اس کو اسی طریقے سے ادا کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم پر واجب کیے ہیں، چاہے وہ نان نفقہ ہو یا پھر احسان ہو یا جو بھی کچھ ہم کو لوگوں کے لیے ادا کرنا ہے وہ ہم کو ادا کرنا ہے۔ اور ہم کو ایکچولی حسن اخلاق کی تاکید کی جا رہی ہے، یعنی جب تم کچھ فیصلہ کرو تو عدل پر مبنی فیصلہ کرو، یعنی سب سے بڑا انصاف تو یہ ہے کہ سچی بات کہی جائے، عدل کی بات کی جائے، حق بات کہی جائے۔ کبھی بھی کوئی تنازع ہو جائے، کوئی فریقین میں کچھ آپس میں کچھ لڑائی جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھو کہ تم کسی کی طرف جھکاؤ کی وجہ سے تو کوئی غلط فیصلہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں آج کل تو ہر جگہ، چاہے وہ دینی ادارے ہوں چاہے وہ دنیاوی ادارے ہوں، اتنی اقربا پروری ہے، اتنی زیادہ، یعنی ہر طرف ایک چاپلوسی ہو گئی ہے کہ جو جتنا زیادہ آپ کی زبان پر تعریف کرے گا، جو جتنا زیادہ آپ کے ساتھ سامنے خیر خواہی ظاہر کرے گا، اسی کے حق میں لوگ پھر فیصلہ کرنے لگتے ہیں، اسی کو بڑے بڑے عہدے ملتے ہیں۔
اور جو جتنا حق گو اور صاف گوئی والا ہوتا ہے، جو حق بات کہنے والا ہوتا ہے، وہ اتنا ہی ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے بندوں کو خاص طور سے تاکید کر رہے ہیں کہ تم عدل اور انصاف پر قائم رہو ہر معاملے میں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے معاملہ ہو یا بندوں کے تعلق سے معاملہ ہو۔ پھر اگر معاملہ تمہارے رشتہ دار کا ہو یا والدین کا ہو یا تمہارا اپنا خود کا ہو، حق بات کا ہو، ایسا نہ ہو کہ تم والدین ہونے کی وجہ سے والدین کی طرف جھک جاؤ، یا ایسا نہ ہو کہ اب تمہارے بھائی بہن ہونے کی وجہ سے، رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، تمہاری دوستی ہونے کی وجہ سے تم فیصلہ ان کے حق میں کر دو۔ نہیں، یہ تو کام منافقوں کا ہوا کرتا ہے، مومنوں کا نہیں ہوتا، یہ کافروں کا ہوتا ہے۔ انصاف کی گواہی کا تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے۔ اپنے خلاف گواہی دینے کا مطلب یہاں پر یہ کہ اپنے جرم کا تم اعتراف کر لو اگر جرم کیا ہے، خواہ اس کا کتنا ہی نقصان تمہیں برداشت کرنا پڑے۔ اور یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، لیکن بڑے اجر و ثواب کا بھی کام ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کیوں آتے تھے، یعنی کئی دفعہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہ ایک دفعہ ایک صحابی یار خود سے اعتراف کیا اپنے زنا کا۔ کیا چیز ان کو لے کر آئی تھی؟ وہی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس، آخرت کی رسوائی سے بچنے کا ان کو ایک احساس تھا کہ دنیا میں سزا مل کر برابر چھوٹ جائیں تو زیادہ اچھا ہے، آخرت میں سزا نہ مل سکے۔ اور خود اعتراف کیا تھا کہ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ کا کام سرزد ہوا ہے، مجھ پر سزا یعنی حدود نافذ کیجیے۔ کتنی بڑی ہمت کا کام ہے، نہیں یہ کتنے حوصلے کا کام ہے۔ کون خود سے اعتراف کرتے اپنے گناہوں کا؟ آج تو ہم نے کہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف ہی نہیں کرتے، بلکہ بچ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اپنی غلطی ماننا ایک بہت بڑی جرت ہے اور اجر و ثواب کا کام ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے قریبی جو لوگ ہوتے ہیں والدین ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے قرابت دار آتے ہیں۔ تو جو شخص اپنے خلاف گواہی دے سکتا ہے یا اپنے گناہوں کا یا اپنی غلطی کا اعتراف کر سکتا ہے، تو پھر وہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے بھی برابر صحیح کام کرے گا۔ یعنی وہ بھی ایسے نہیں کرے گا کہ بیجا فیور کرے گا اپنے والدین کا یا بیجا فیور کرے گا اپنے رشتہ داروں کا، بلکہ اگر انہوں نے کوئی غلط چیز کی ہے، غلط بات کہی ہے یا حق کے خلاف انہوں نے کوئی کام کیا ہے، تو وہ ضرور ان کے خلاف ہی بات کرے گا، یعنی ان کے حق میں بات نہیں کرے گا، بلا وجہ کا فیور نہیں دے گا ان کو، صاف اور سچی بات کہے گا، سچی گواہی دے گا۔ اور بعض اوقات اس کا بہت اچھا اثر بھی پڑتا ہے۔ ہم کو کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو ایک ایسا عدل اور انصاف قائم ہوتا ہے کہ ان کے بیٹے کے بارے میں بہت مشہور واقعہ ہے یہ، اور کئی کتابوں میں درج ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ ان کو اپنے بیٹے کے بارے میں خبر ملی کہ انہوں نے شراب پی ہے، تو انہوں نے سب کے سامنے سزا دی۔ ان کو جو کوڑوں کی سزا اس وقت مدینہ میں رائج تھی شراب پینے کے لیے، انہوں نے سب کے سامنے سزا دی، حالانکہ وہ امیر المومنین تھے۔ اسی طرح سے جب عمرو بن عاص کے بیٹے کا معاملہ آیا کہ ان کے بیٹے نے کسی غریب شخص کو جب گھوڑ دوڑ لگائی گئی اور اس میں وہ دوسرا غریب شخص جیت گیا، تو اس نے اس غصے سے اس شخص کو مارا کہ تمہاری ہمت کیسے جیتنے کی، یعنی وہ چاہتے تھے کہ میں جیتوں۔ تو اس شخص نے آ کر امیر المومنین سے شکایت کی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر بلایا، والد کو بھی اور بیٹے کو بھی بلایا۔ ان کو کسی کا ڈر اور خوف نہیں تھا، اس لیے تو ان کو فاروق کہا گیا، وہ صرف اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ان کو کوئی یہ خیال نہیں آیا کہ اچھا یہ میرے گورنر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، لہٰذا گورنر کے بیٹے کے ساتھ رعایت کی جائے، امیروں کا معاملہ ہے تو رعایت کی جائے، غریبوں کا معاملہ ہے تو سزا دی جائے، جیسے یہود کرتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر بلایا اور کہا کہ کہاں ہے وہ عزت دار باپ کا بیٹا جس نے سب کے سامنے اس شخص کو کوڑے مارا، اس کو کس نے اجازت دی تھی؟ اور کہا کہ یہ لو کوڑا، اس شخص سے کہا، اور کہا کہ اس عزت دار شخص کے بیٹے کو خوب کوڑے لگاؤ سب کے سامنے، اور لگائے گئے، اور کوئی کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا رعب اور دبدبہ تھا، یہ ان کا عدل اور انصاف تھا۔ آپ دیکھیں تو خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو یا خود کے اپنی ذات کا کیوں نہ ہو، تم اس کو تیار رہو برداشت کرنے کے لیے، کیونکہ دنیا میں چھوٹ جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت آخرت کے پکڑ کے۔ یہودیوں کا کیا معاملہ ہو گیا تھا جب مدینہ میں جو اس وقت 3 یہودی قبیلے آباد تھے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہجرت کر کے تشریف لائے، ان کا معاملہ ایسا تھا کہ جو 2 بڑے یہودی قبیلے تھے جو بہت زیادہ ایسا سمجھے کہ طاقتور تھے، مالدار تھے، تو وہ جو ایک تیسرا قبیلہ تھا جو کہ غریب تھا تھوڑا سا، اس کو بہت دباتے تھے۔ تو ان کے یہاں جو سزائیں نافذ ہوتی تھی، اگر ان کے قبیلے کا امیر شخص یا جو 2 بڑے قبیلوں کے لوگ اگر کرتے کوئی گناہ کا کام، تو ان کے لیے چھوٹنے کا انتظام تھا، ان کے لیے ان کے جو علماء تھے وہ بھی فیصلہ دے دیتے تھے اور ان کے اوپر سزا نافذ نہیں کرتے تھے۔ لیکن اگر معاملہ کسی غریب قبیلے کے فرد کا ہوتا تھا تو پھر اس کے اوپر سزائیں نافذ کرتے تھے۔ جب اگر لوگوں کا حال یہ ہو جائے جو اسپیشلی ایسے بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قاضی و قضا کا عہدہ دیا ہے، اگر وہ لوگ اس طرح سے ڈفرینشیٹ کرنے لگے، ڈسکرمنیشن کرنے لگے کہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ اور اصول
اور اوروں کے لیے کچھ اور اصول، تو پھر معاملات میں بگاڑ وہیں سے شروع ہوتا ہے. اور پھر چونکہ اس ناانصافی کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ایک کینہ، حسد اور پھر ایک بدلہ لینے والی صفت پیدا ہونے لگتی ہے، جو کہ معاشرے کے لیے بہت خطرناک ہے. اور پھر اسی سے آگے آپ دیکھیں کئی جرائم پھر آگے جنم لیتے ہیں، اور پھر معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. جس معاشرے میں عدل اور انصاف قائم نہ ہو، وہ معاشرہ انتہائی انتشار کا شکار ہوتا ہے، وہاں سے امن و امان اٹھا لیا جاتا ہے. لہٰذا عدل و انصاف بہت زیادہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی زمین پر، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے درمیان. تو یہاں پر اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ تم اسپیشلی مومنوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ قائم رہنے والے، انصاف پر گواہی دینے والے ہو جاؤ. تو قائم رہنے والے مطلب صحیح فیصلہ کرنے والے، یا پھر اپنی یعنی جو سچائی ہے، جو حق ہے، اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے والے. تو گواہی دینے والے اللہ کے لیے، چاہے معاملہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ جاتا ہو، یا والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو، یا کوئی امیر اور غریب شخص کا معاملہ ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری دلچسپیاں، تمہاری ہمدردیاں امیر شخص کے ساتھ ہو، فقیر کے ساتھ نہ ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے، سب کے لیے برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے یعنی اللہ تعالیٰ کے جو عدل صفت ہے اس کو سامنے رکھو. اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو لہٰذا حق کے لیے گواہی دینے والے بنو، اور خواہشات کی پیروی نہ کرو. یہ بہت قابل غور بات ہے کہ خواہشات کی پیروی نہ کرو. اب آپ دیکھیں کہ انسان کی خواہشات کیا ہوتی ہیں ان معاملات میں. یعنی بعض اوقات کیا کرتا ہے انسان کہ امیر رشتہ دار کے لیے اس کی ہمدردیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، غریب کے لیے نہیں ہوتی، یا جس سے اس کا کچھ فائدہ نکلنا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی ہمدردیاں ہوتی ہیں، دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتی. یا شہادت کے وقت لگی لپٹی باتیں کہنا، گول مول سی بات کرنا جس سے کسی ایک کو فائدہ پہنچے، کسی دوسرے کو نقصان پہنچے. یا حق کے خلاف گواہی دینا، کچھ حصہ چھپا لینا گواہی کا، کچھ بول دینا جبکہ واقعے کا پورا علم ہو، یا توڑ موڑ کر بات کو پیش کرنا جس سے بات بن جائے، یا کسی ایک فریق کو فائدہ پہنچے ایسی بات کرنا. یہ سب کیا ہے؟ خواہشات کی پیروی ہے. تو یہاں پر اگر اس آیت کو ہم اس طرح سے سمجھیں، یعنی جو اوپر بیان ہوا ہے کہ اس میں بہت وسیع تر معنی، اصل میں کونوا قوامین بالقسط کے الفاظ میں بہت وسیع معنی پائے جاتے ہیں. قوام قائم سے مبالغے کا صیغہ ہے، اور قسط ایسا عام لفظ ہے جس میں دنیاوی معاملات، خانہ داری، باہمی معاملات، لین دین، اپنے اور بیگانے، کافر مومن، ہر ایک سے انصاف کرنے کا حکم شامل ہے. تو آپ دیکھیں صرف عدالت میں گواہی دینے تک ہی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ روزمرہ کے چھوٹے موٹے معاملات بھی. ایون 2 بچوں کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بچے کی سائڈ لے لی، ایک بچے کی نہیں لی. بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ والدین بیٹوں کی سائڈ بہت لیتے ہیں، بیٹیوں کو نظر انداز کرتے ہیں. بعض اوقات بیٹوں کو بہت چھوٹ دی جاتی ہے، بیٹیوں کو ذرا بھی چھوٹ نہیں دی جاتی. یعنی دونوں میں بھی عدل نہیں ہوتا ہے برابر. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے زیادہ خوبصورت ہیں اور کچھ بچوں کا رنگ کم ہے، تو اس کی بنا پر ان میں فرق کیا جاتا ہے اور دل آزری کی جاتی ہے. یعنی والدین خود ذریعہ بنتے ہیں ایسا. تو یہ چیز مناسب نہیں ہے بالکل بھی، اور یہ غلط ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے بھی آئے گا یہ لفظ، اور اس میں اتنی بڑی وسعت ہے کہ یہ انٹرنیشنل لیول پر جو معاملات ہوتے ہیں، یا پھر نیشنل لیول پر، یا عدالتوں میں، ہر جگہ کے لیے لفظ ہے. تو صرف عدالت میں گواہی دینے تک ہی محدود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جو بات کرو انصاف کی کرو. نیک کو نیک ہی کہو اور برائی کو برائی ہی کہو. بات سچی کہو، خواہ اس میں تمہارا اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، یا اس کا اثر تمہارے والدین پر کیوں نہ آ رہا ہو، یا رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ آ رہا ہو. امیر اور غریب، کافر اور مومن، کسی سے بھی اس بنا پر رعایت نہ کرو کہ کچھ تمہارے قریبی ہیں اور کچھ تمہارے دور کے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سامنے رکھو اور تقوی اختیار کرو. تو ان تمام باتوں میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور خواہشات کی پیروی سے منع کیا جا رہا ہے. تو اسی لیے جو یہاں پر کہا گیا نا کہ اتباع الہوا کیا ہے، اس کے بارے میں امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اتباع ہوا دراصل ہلاک کر دینے والی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حق بات کہنے کی بات کی ہے، اور کہا ہے کہ خواہشات کی پیروی نہ کرو، یہ سیدھے راستے سے ہٹا دے گی. تو یہ دراصل گواہی کو چھپا لینا، یا بغیر دیکھے دکھائے گواہی دینا، یعنی جھوٹی گواہی دینا، حق کو باطل بنا کر پیش کرنا اور باطل کو حق بنا کر پیش کرنا، یا جو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس میں تبدیلی کرنا، یہ اس طرح کی ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائے گی. امام شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں جو پائی جاتی ہیں حکام میں،
جو خواہشات کی پیروی میں آتی ہیں۔ ایک تو وہی ہے کہ خواہشات کی پیروی کرنا، اور لوگوں سے ڈرنا جبکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور تیسرا یہ کہ اللہ کی آیات کو بیچنا، مطلب غلط فیصلے کرنا، غلط فتوے دینا، یہ سب اسی میں آ جائے گا۔ پھر ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ اتباع خواہشات کیا ہے؟ آنکھوں کا اندھا ہو جانا، یعنی بصیرت سے محروم ہو جانا، حالانکہ حق سامنے نظر آ رہا ہو لیکن اس کے باوجود بھی اس کو باطل بنا کر پیش کرنا، یا باطل سمجھ میں آ رہا ہو لیکن باطل کو حق بنا کر پیش کرنا، تو یہ دراصل اتباع ہوا ہے، خواہشات کی پیروی ہے۔ اس سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے، یا ہم اس سے دور رہیں۔ بہرحال معاملہ رشتہ داروں کا ہو، والدین کا ہو، یا امیر یا غریب ہو، بس اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، یعنی کسی دولت مند کے حق میں فیصلہ نہ دو، اس کی رعایت نہ کرو، اور یہ کسی غریب پر ظلم نہ کرو۔ عدل اور انصاف قائم کرنا یہ ایک عظیم ترین امور میں شامل ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ تو ہمارے گھروں میں بھی، یعنی گھر کے لیول کی بھی بات ہے کہ اگر آپ گھر کے بڑے ہیں، اگر آپ کو کوئی فیصلہ کرنے کے لیے بلاتا ہے یا آپ کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا، تو اس وقت معاملہ ہم کو صحیح کرنا چاہیے۔ یعنی ایک طرف والدین ہیں اور ایک طرف ہو سکتا ہے آپ کے بھابھی ہوں، ایک طرف آپ کے بہنیں ہوں اور ہو سکتا ہے ایک طرف بھابھی ہوں، ایک طرف میکہ ہو ایک طرف سسرال ہو، یا ایک طرف آپ کی کوئی قریبی عزیز ہوں جن سے آپ کو بہت محبت بھی ہو، دوسری طرف ہو سکتا ہے جن کی آپ کے ساتھ نہ بنتی ہو وہ فریق ہو۔ لیکن اگر جب حق بات کہنی تو یعنی حق کی گواہی دینے والے بنیں، غلط بیانی سے کام نہ لیں، اور چاہے اس کا نقصان خود ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، لیکن ہمیشہ عدل کی بات کریں۔ تو خواہش نفس کے پیچھے چل کر پھر انسان عدل کو نہ چھوڑ دے، یعنی حق کی مخالفت نہ کرنے لگے، تو اپنی نفس کی اتباع نہ کرو۔ اگر تم نفس کی پیروی کرو گے تو تم صحیح راستے سے ہٹ جاؤ گے، اور تم عدل اور انصاف کی توفیق سے محروم کر دیے جاؤ گے، کیونکہ خواہش نفس کیا کرتی ہے؟ تو انسان کی بصیرت کو اندھا کر دیتی ہے، پھر اسے حق باطل اور باطل حق دکھائی دیتا ہے، یا وہ حق کو پہچانتا تو ہے لیکن اپنی خواہش نفس کی خاطر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ تو بس خواہش نفس کو بالکل الگ رکھو، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اور جو خواہش نفس کی پیروی کرے گا وہ صراط مستقیم سے ہٹا دیا جائے گا، پھر وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ عدل اور انصاف کو قائم کرنا واجب ہے، اور پھر اس نے ہر اس چیز سے بھی روک دیا جو عدل کے خلاف ہے۔ پھر تم اعراض کرو، یعنی اگر تم عدل اور انصاف کو ترک کر دو جس کا دار و مدار تم پر ہے، یا شہادت کو ترک کر دو، یا حاکم کو اپنے فیصلے کو ترک کر دینا جبکہ اس پر واجب تھا کہ وہ صحیح فیصلہ کرے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے خوب واقف ہے، وہ تمہارے تمام اعمال اور افعال پر نظر رکھے ہوئے ہے، وہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ تو یہاں پر اس شخص کے لیے دراصل وارننگ ہے جو اپنی زبان سے کجی اختیار کرتا ہے، یا حق سے اعراض برتتا ہے، یا باطل کے حق میں گواہی دیتا ہے۔ اس کا جرم سب سے بڑا ہے کیونکہ اس نے حق کو ترک کیا اور باطل کو قائم کیا، لہٰذا اس کو یہاں پر وارننگ دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ عدل اور انصاف کرنے والا بنائے، ہمیشہ حق بات کہنے والا بنائے، اور حق کے لیے کمر بستہ رہنے والا بنائے، کہ ہم حق بات کہنے والے بنیں، حق کی گواہی دینے والے بنیں، اور باطل کو ترک کر کے اس کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے بنیں، تاکہ لوگ پھر باطل کی پیروی نہ کریں۔ اور اسی لیے ہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حق ہی دکھا اور اس کی اتباع کرنے والا بنا، اور اے اللہ تعالیٰ ہم کو باطل ہی دکھا اور اس سے اجتناب کرنے والا بنا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ہی خوبصورت پردوں میں لپیٹ کر، غلافوں میں لپیٹ کر باطل کو پیش کیا جاتا ہے سامنے، اور انسان اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے، ٹیمپٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کو قبول کر لیتا ہے جبکہ اس کے اندر باطل چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات حق کو باطل بنا کر پیش کیا جاتا ہے، یعنی اچھی بات کو بھی برا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حق دکھا اور اس کی اتباع کرنے والا بھی بنا، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے اجتناب کرنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا